बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सैलाब के हवाले से अभी भी जो तबाही है, ये पानी उतर रहा है बहुत सारे इलाकों के अंदर। अब वो सैलाब की कैफियत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होने वाला नुकसान है, उसके बाद जो होने वाली हलाकतें हैं, उसका तखमीना रोज़ उसके जो आदाद व शुमार हैं वो तब्दील हो रहे हैं और इसमें इजाफ़ा हो रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मैदानी इलाके, जहाँ पे सैलाब आया और उसके बाद पानी के निकास का कोई ज़रिया नहीं है। जहाँ पे सैलाब अपनी तबाही मचा के निकल गया, वहाँ पे अगर राब्ता पुल, सड़कें, शाहराहें नहीं हैं, इमदाद पहुँचने में मुश्किल हो रही है। अब तक जो NDMA की जो आदाद व शुमार है उसके मुताबिक 1545 अफराद अपनी जान की बाजी इसके अंदर हार चुके हैं। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद इसमें मुतासरीन हैं। कई सौ सैकड़ों मकान इसमें तबाह बर्बाद हो गए हैं। ये वो आदाद शुमार हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जारी कर रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक इंसानी अलमिया है, दुख है, कर्ब है, तकलीफ़ है, परेशानी है। अगर लोग अमराज में मुब्तला हो रहे हो तो उनके इलाज के लिए मसीहा नहीं है, अद्वियात नहीं है। अगर बच्चों की तालीम का जहाँ पे मामला है तो स्कूल तबाह बर्बाद हो गए हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बह गया है, तालीम का शोबा मुतासिर हुआ है। अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम उन इलाकों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर लोगों की या मुतासरीन सैलाब की आवाज़ अब तक नहीं पहुँच सकी है, या अरबाब इख्तियार उनको नहीं जान सके हैं, नहीं सुन सके हैं, नहीं देख सके हैं। लेकिन नियो न्यूज़ के इस प्रोग्राम के ज़रिए हम उन तमाम जगहों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा ही इलाका है चमन से 60 किलोमीटर दूर तोबा चकजई, जहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले मतीउल्लाह और उस जैसे कई ख़ानदान आबाद हैं जो मुतासरीन हैं। इनमें और इनके बच्चों के अंदर वबाई अमराज फूट। हमारा खास नवा से जब हम शहर में जाए, शहर यहाँ से तकरीबन 50-60 किलोमीटर दूर है। बस हमारे साथ न कोई पूछता है, न कोई आवाज़ हम लोग का सुनता है। बस ये हमारा बच्चे बीमार पड़ा है, देखो सबको, ये बड़े हो या छोटे हो सब इस तरह ये बीमारी फैल गया। बारिश की वजह से रास्ते सब कुछ बंद है। गवर्नमेंट से ये मतलब है कि हमारे साथ इंक्वायरी करो, हमारा कोई पूछने वाला नहीं, न कोई हमारे पास इमदाद पहुँचाए, कुछ भी नहीं पहुँचाए। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जब हम शहर, ये एक सिर्फ मतीउल्लाह की रुदाद नहीं है, ये मतीउल्लाह की कहानी नहीं है, मतीउल्लाह के बच्चों की तकलीफ़ नहीं है। ये फूल, ये मासूम, ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी आंखों में जिनकी शरारतें होनी चाहिए, खिलौने हाथ में होने चाहिए, लेकिन ये वबाई अमराज फूट पड़ने की वजह से ये तकलीफ़ में मुब्तला हैं। खाने को इनके पास नहीं है। अगर हम बात करें सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान की तो 31 अजला इसमें मुतासर हुए हैं। 91,82,616 अफराद मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो चुके हैं। ये वो आदाद व शुमार हैं जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि तबाही बहुत ज़्यादा है। और अगर जो वबाई अमराज बच्चों के हवाले से, ये वो फिगर्स हम आपको दे रहे हैं। 5 साल के जो कम उम्र बच्चे हैं, जो मुतासरा बच्चे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इनकी तादाद 13,77,000 से ज़ायद है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है। ये सिंध की बात की जाए तो सिंध में मुतासरा बच्चों की तादाद 40,20,000 है। पंजाब में बच्चों की ये तादाद 9,40,000 से ज़ायद है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कितनी बड़ी तादाद है। और खैबर पख्तूनख्वा में ये तादाद 3,86,000 से ज़ायद है। तो अगर हम बात करें और अगर थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें कि ये मुतासरा अफराद जो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, वबाई अमराज फूट रहे हैं, इनको अद्वियात चाहिए, इनको डॉक्टर्स चाहिए, इनको साफ़ सुथरा पानी चाहिए, इनको जो है वो खाने पीने की चीज़ें चाहिए, ताकि ये इन वबाई अमराज से और इन मुश्किल से ये इसका मुकाबला कर सकें। आज प्रोग्राम में इस वक्त हमें शरीक रहेंगे, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहेंगे नामवर शायर हैं, समाजी शख्सियत हैं, होस्ट हैं, नियो टीवी से वाबस्ता है वसी शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वसी आप, और इट्स ऑनर कि आज हमारे साथ आप मौजूद है स्टूडियो के अंदर। तो इस पर हम बात करेंगे आपसे। मेरे लिए बहुत यानी कि खुशी का मकाम तो खैर अब है ही नहीं। लाजी बात है कि इस कदर जिस मिजरी बहुत ज़्यादा है। मैं आपकी तरफ आता हूँ, अपने दूसरे गेस्ट को भी शुक्रिया मदू करने का। हुज़ैफ़ा रफ़ीक हमारे साथ हैं, जो कि तर्जुमान बैतुल-इस्लाम ट्रस्ट हैं। वो हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे कहाँ कहाँ वो काम कर रहे हैं, किन किन इलाकों में काम कर रहे हैं और किस तरह से वो इमदाद पहुँचा रहे हैं, उनके पास उनके लिए चैलेंजेस क्या हैं। तो मैं इन तमाम चीज़ों के ऊपर वसी शाह साहब आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा कि ये जो हमने दिखाया है, इतनी बड़ी मिज़री है, लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और ख़ास तौर पे बच्चे तो ये मुस्तक़बिल के मेहमान हैं हमारे। जी हाँ, देखिए
افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کس اس کو آپ یعنی کہ پہلو کو آپ روئیں گے. پہلے تو یہ ہے کہ بھئی آپ نے کوئی پیش بندی نہیں کی, اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس اس وقت بھی کوئی پلاننگ جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. انڈیویجولی جیسے حذیفہ صاحب جیسے ادارے ہیں, لوگ ہیں, دیگر ادارے جو ہیں کام کر رہے ہیں, الخدمت ہیں, ڈاکٹر منجد ثاقب ہیں, اور دیگر لوگ ہیں جن لوگوں نے کام شروع کیا ہے. بتاؤ آپ کس کا نام لیں, بے شمار پاکستانی ایسے ہیں, مگر ان کے درمیان بھی آپ کو کوئی ایک کوآرڈینیٹڈ ایک ایسی ایفرٹ جو ہے نظر نہیں آتی. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو ان سب کو لے کر چل سکے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو فرض کر لیجئے کہ آپ 1 لاکھ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں, مگر جب آپ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں کرتے ہیں تو 50,000 لوگوں تک آپ پہنچ پاتے ہیں. تو مطلب میں تو آپ سے یہ کہوں نا کہ مگر لازم بات ہے کہ آپ رو پیٹ کے بیٹھ بھی نہیں سکتے ہیں. ہم یہی کر سکتے ہیں کہ اپنے حصے کا تو ہم کام کریں گے, کام جو ہے وہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ابھی بھی شدید ضرورت ہے کہ ایک سینٹرلائزڈ میکینزم جو ہے وہ ابھی بھی اس کو وجود میں آنا چاہیے. اور یہ تمام کے تمام ادارے, تمام کے تمام لوگ جو کام کر رہے ہیں, یہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کے تحت اگر کام کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے رزلٹ جو ہیں وہ 2 گنا اور 3 گنا ہو سکتے ہیں. میں حذیفہ رفیق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ جو امدادی سرگرمیاں یا جو کام آپ کا ٹرسٹ کر رہا ہے, اس میں کہاں پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بیت السلام کی پریزنس, ہم ایز اے ٹرسٹ, ایز اے آرگنائزیشن, ہماری اس وقت پریزنس چاروں صوبوں میں موجود ہے الحمدللہ. اچھا, بیس ہم کر رہے ہیں, جو ہماری پریزنس ہے وہ ہمارے بیسک ایجوکیشن سینٹرز ہیں جو پورے ملک میں تقریباً 400 کے لگ بھگ موجود ہیں. آلریڈی وہاں اراؤنڈ 40,000 اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسکالرشپ پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لیکن انہی سینٹرز کو ہم بنیاد بناتے ہیں اپنی ساری ریلیف ایکٹیویٹی کا. وہ کووڈ کا موقع تھا یا قربانی کا جب موقع آتا ہے, گوشت تقسیم کرنے کا موقع آتا ہے, تو میں کووڈ کی مثال عموماً عرض کرتا ہوں. تقریباً 850 ملین کا ادارے سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا, اور قربانی کی بات کی جائے تقریباً 31 لاکھ افراد تک ہم نے گوشت پہنچایا. تو یہ جو نیٹ ورک اس وقت ادارے کا موجود ہے, ایک منظم نیٹ ورک موجود ہے چاروں صوبوں میں, تو اسی کو ہم اس وقت یوٹیلائز کر رہے ہیں. اس نیٹ ورک کو استعمال کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈونر ہے اس کا جو امانت ہمارے پاس آتی ہے وہ 99% وہ اس جگہ پر لگتی ہے جس جگہ کے لیے اس نے دی ہوتی ہے. اس میں ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہماری بچ جاتی ہے. ابھی آپ کو چیلنجز کوئی درپیش ہیں ابھی اس وقت سیلاب متاثرین تک امداد پہنچانے میں, اور جن علاقوں کی ہم نے بات کی بلوچستان یا دور دراز علاقوں میں, وہاں تک آپ کیسے پہنچ رہے ہیں حذیفہ؟ اس وقت دیکھیں ہماری کوشش ایز آرگنائزیشن تو ہماری کوشش جاری ہے الحمدللہ. مستقل طور پر روزانہ اس وقت ہمارے کوئی 800 سے زیادہ رضاکار اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں, اور ہم صرف جو ہے وہ روڈ نیٹ ورک کے تھرو نہیں پہنچ رہے, بلکہ آرم فورسز کے ساتھ, ان کی نیوی کے ساتھ اور پاکستان ایئر فورس کے ساتھ مل کر ان کی کولیبریشن سے وہ ہمیں جہاز پرووائڈ کر رہے ہیں, C-130 پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ ہیلیز ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں, اور وہ ہمیں کشتیاں بوٹس پرووائڈ کر رہے ہیں, جس کے تھرو ہم ان ایریاز کو بھی ایکسیس کر پا رہے ہیں جہاں تک. اچھا, یہ مجھے بتا دیجیے حذیفہ, مجھے یہ بتا دیجیے گا, ایک بات مجھے بتا دیجیے گا کہ ہم نے اپنے جو ایک جو متاثرہ شخص ہے متی اللہ, جو کہ چمن سے 60 کلومیٹر دور توبہ چکزئی میں رہائش پذیر ہے, کیا وہاں تک بھی آپ لوگ پہنچے ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا کچھ پہنچنے کا کوئی انتظام ہے آپ کے ٹرسٹ کا؟ دیکھیں جی بالکل, انیشیٹ جو ہوا تھا اس فلڈ کا وہ بلوچستان میں سب سے پہلے اس نے تباہی مچائی تھی, اور اس وقت ہم نے وہاں گھروں کی تعمیر تک شروع کر دی ہے. وہاں ہم نے پورے ولیج اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے ہیں. اتھل کی سائڈ پہ ایک تحصیل اتھل میں ایک پوری ایک سوسائٹی ہے, وہاں پوری سوسائٹی متاثر ہوئی تھی, پانی میں بہہ گئی تھی, پورا ایک ولیج تھا. اس ولیج کو ہم نے اڈاپٹ کیا ہے. ہم نے اپر سائڈ پہ جو اراؤنڈ کوئٹہ ہے ان ایریاز کو بھی ہم نے کور کیا, خزدار والی پٹی کو ہم نے کور کیا, جیکب آباد والی پٹی کو ہم نے کور کیا. بلوچستان میں ہر اس علاقے تک چونکہ ہمارے سینٹرز موجود تھے, اسپیسیفکلی جس علاقے کا آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں, تو اس وقت جس طرح آپ نے بتایا بھی کہ اس وقت 3 کروڑ سے زائد افراد اس وقت متاثر ہیں, اور پہلے ہی ایک جو ہے وہ لوگوں تک ہر ان کی ضروریات کا پہنچنا ایک مشکل تھا, لیکن یہ ایک آزمائش آئی ہے ہمارے اوپر. تو اس موقع پر جو 3 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں, ان کا متاثر ہونا اس وقت ہمارے لیے ایک فکر پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. ہم سب کو ایک مل کر ایک فکر کرنی ہوگی, جس فکر کے ذریعے ہم سب ان تک پہنچیں گے. ایز اے آرگنائزیشن آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں, وی ول ریچ دیئر, ہم ان کی ضروریات کو انشاءاللہ پوری کر رہے ہوں گے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہو گیا حذیفہ. آپ سے بات کرتے ہیں سید وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, ان سے مزید بات کریں گے. ایک وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے. تعلیم کا نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے, اور مستقبل کے معمار کن خطرات سے دوچار ہیں, کیا خطرہ ان کو لاحق ہے؟ ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیلابی ریلوں اور بارشوں کی وجہ سے تعلیم کا نظام بھی سخت متاثر ہوا، بلکہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ اگر ہم کوٹ ڈی جی کی بات کریں اور اس کے علاقے عبدالکریم بھٹی، یہ علاقہ ایک جزیرہ بن گیا ہے اور یہاں پہ جو طلباء ہیں ان کا عزم و حوصلہ بڑا بلند ہے۔ تعلیم وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑے ہی نامساعد حالات کے اندر۔ جیسے کہ ہم ٹوب سے آنے جانے کا راستہ ہے اور کبھی بھی کوئی بچہ گر سکتا ہے تو ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اور ہماری ڈریس شرٹیں بھیگ گئی ہیں اور ہمیں جانے کا راستہ نہیں ہے، اور ہماری درخواست ہے کہ ہمارا پانی نکالا جائے۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں اسکول آنے کے لیے تو ہم سے بہت تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک دفعہ تو ہمارا بھائی اس پانی میں گر پڑا تھا اور اسے 2-3 بڑے آ کر اسے نکال گئے تھے۔ ہمارا یہی کہنا ہے کہ سرکار سے درخواست ہے کہ پانی نکالا جائے۔ ہمارے اسکول کے راستے میں پانی کھڑا ہے، ہماری جان کو خطرہ ہے، پانی نکلوائیں۔ آسان جان کے خطرہ پانی کر رہا ہے۔ سلام ہے ان مستقبل کے معماروں کو، سلام ہے ان کو جو ان مشکلات کے باوجود علم حاصل کرنے جا رہے ہیں خطرہ مول لے کر۔ یہ نامساعد حالات کسی کے بھی عزم اور حوصلے کو پست کر سکتے ہیں، لیکن مستقبل کے معمار یہ بچے اسکول جانے کی خواہش میں ہر روز اسی طرح سے اپنے اسکول جاتے ہیں۔ ایک المیہ، ایک تلخ حقیقت، ایک تصویر جو ہم نے آپ کو دکھائی، اور اگر مجموعی طور پہ بات کریں کہ صرف ان بچوں کی یہ کہانی نہیں ہے، انہی کو یہ مشکلات نہیں ہے، بلکہ اس جیسے ملک بھر میں اگر ہم بات کریں تو 6,70,000 طلبہ تعلیم سے محروم ہیں۔ سندھ کی بات کی جائے تو 17,600 تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، 5,000 سے زائد اسکول مکمل طور پر تباہ اور 12,000 کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ 2,500 اسکولوں میں 65,000 خاندان پناہ گزین بھی ہیں۔ سندھ کے 50% بچے بنیادی تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں، اور بلوچستان کی بات کی جائے تو 2,859 اسکول متاثر ہوئے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں 950 اسکول متاثر ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں 1100 سرکاری اسکول متاثر ہوئے ہیں۔ سید وسیع شاہ صاحب، ایک بڑی تلخ اور دل ہلا دینے والی یہ صورتحال ہے۔ تعلیم ویسے ہی ہمارے ملک میں ایک بڑا چیلنج ہے، اس سیلاب نے اس کا اور معاملہ خراب کر دیا ہے۔ کیا کیا جانا چاہیے؟ آپ کیا اپیل ویسے کریں گے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں تو فرید، میں نے آپ کو بتایا نا کہ بعض اوقات آپ اسپیچ لیس ہوتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سارا معاملہ ادھڑا ہوا ہے، اسے کہاں سے آپ اس کی سٹچنگ کا آغاز کریں گے، وہ سرا آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے جہاں سے جا کے یہ پوری تصویر جو ہے یہ دوبارہ سے خوبصورت شکل جو ہے وہ اختیار کر سکے۔ لیکن کوئی امید تو ہوگی۔ ہاں، میں ایک چیز یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ جس طریقے سے لوگوں میں ایک اویئرنیس آئی ہے، لوگوں نے پچھلے 3-4 برس میں، آپ کو کسی کو گلے ہوں، کسی کو شکوے ہوں، کوئی یہ کہے کہ بھئی ان کی راہ جو ہے وہ غلط تھی یا راہ درست سمت میں تھے، مگر بہرحال نسبتاً لوگوں نے آواز اٹھانا جو ہے وہ شروع کی ہے۔ وہ جو آواز اٹھانے کی جو فریکوینسی ہے، جو تعداد ہے، جو مقدار ہے، وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہمیں بڑی نظر آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قحط پڑا مدینے میں، تو آپ کی جو پوتی تھیں وہ کسی نے ان کو کوئی ایک مناسب کھانے کا، ایک ککڑی بھی کہی جاتی ہے، تربوز بھی کہا جاتا ہے، 2 مختلف چیزیں روایات میں آتی ہیں، تو آپ نے باقاعدہ وہ ان کے منہ میں انگلی ڈال کے اور پھر وہ انہوں نے نکال دی، اور انہوں نے کہا کہ محمد کی امت جو ہے وہ بھوک سے مر رہی ہو اور میرے خانوادے کا کوئی فرد جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ کے جو حکمران ہیں، حالانکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سیاستدانوں کو، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم سیاستدانوں پہ تنقید کریں تو ہم ساتھ یہ ضرور کہیں کہ جمہوریت جو ہے وہی اس ملک کے مسائل کا حل ہے۔ سیاستدانوں پہ تنقید کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کی جگہ کوئی اور نظام لے کر آئیں، مگر کیجئے کیا کہ ساری حرکتیں جو ہیں ہماری، وہ ہمارے حکمرانی کرتے ہیں، اور لازم بات ہے کہ ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں، اختیار ان کے پاس ہیں۔ جب تک آپ ان کے بچے یہاں نہیں پڑھائیں گے، جب تک آپ ان کی
ان کی جائیدادیں اس ملک میں نہیں ہوں گی جب تک آپ ایسے قوانین پاس نہیں کریں گے کہ بھئی ان کو علاج کرانا ہے، جینا مرنا جسے کہتے ہیں، اگر یہیں پر ہوگا تو آپ دیکھیے کہ آپ کو نہ یہاں کہیں پانی کھڑا نظر آئے گا، نہ آپ کو کسی اسکول میں بھینسیں بندھی نظر آئیں گی، نہ آپ کو کسی جو ہاسپٹل ہے اس میں گندگی نظر آئے گی، اس لیے کہ خود انہیں، ان کی اولادوں کو، ان کے بڑوں کو، سب کو وہیں پر سروائیو کرنا ہوگا۔ مسئلہ اب تو یہ ہے نا، اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جناب صبح یہ جاتے ہیں اپنے بچوں کو اپنے ہیلیز میں، اپنے چارٹرڈ پلینز میں، اپنے جو پرائیویٹ پلینز ہیں اس میں شام کو مل کے آ جاتے ہیں۔ پاکستان تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے ڈیفنس میں رہنے والا جو ہے نا، اس نے بعض اوقات اس کی دکان جو ہے نا وہ شالمی میں ہوتی ہے، تو شالمی میں اس سے کو بہت کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے، کاروبار کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے وہ آ کے اصل اس کی زندگی جو ہے وہ ڈیفنس میں ہے۔ میں حذیفہ کی طرف آتا ہوں ذرا۔ حذیفہ رفیق، آپ نے بھی یہ دیکھا تعلیم کے حوالے سے، اور خاص طور پہ آپ کے جو ٹرسٹ آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی ہے، ان جگہوں کے اوپر، اور خاص طور پہ ایسے علاقے جہاں پہ بچے پڑھنا چاہتے ہیں، اسکول جانا چاہتے ہیں، آپ نے ذرائع دیکھے کہ کس طرح سے وہ استعمال کرتے ہوئے اپنے اسکول جا رہے ہیں، جان خطرے میں ڈال کے، ایسے علاقوں کے اندر ان کے پانی نکالنے کا مطالبہ ہے، یہاں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے حذیفہ؟ فرید صاحب، اس وقت میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے اناؤنس بھی کروں گا کہ ہم بحال پاکستان کے نام سے ایک گرینڈ لیول پر ایک کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ماتحت جو ہے ہم روزگار کی فراہمی بھی دیں گے، گھروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اسکولوں کی کنسٹرکشن، اسکولوں کی تعمیر کا سلسلہ ایک شروع ہوگا انشاءاللہ، اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا۔ ہم تعلیم کو ہر ایک بچے تک پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہر افیکٹڈ ایریا میں ہمارا پلان ہے کہ ایک اسکول ضرور بنے جہاں تک ہر ایک کو اس کی بنیادی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم بھی ضرور دی جائے۔ بنیادی تعلیم ہم وہاں دے دیں گے۔ میں بیسکلی بیت السلام کا اسٹرکچر یہ ہے کہ ڈونر کسی بھی سیکٹر کا ہو، کارپوریٹ سیکٹر کا ہو، بزنس ٹائکون، میں کہوں گا کہ امید ابھی بھی ہے، اس وقت امید ایک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے ان بھائیوں کا درد رکھ رہے ہیں، وہ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ فیلڈ میں لوگوں کو دیکھتے ہیں کون اس وقت ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، کون اس وقت کام کر رہا ہے۔ تو بیت السلام الحمدللہ اس کے گراؤنڈ میں پریزنس موجود ہے، ہم اس کی تعلیمی ادارے، اسکولز آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں، تو ہم ان کو کنیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایون ہمارا راشن کا ہے، ہم اس کی ڈیٹیل اپنے ڈونر سے بھی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مجھے بتا دیجیے گا، چیلنج تو بہت بڑا ہے، جیسے میں نے ابتدا میں کہا ملک بھر میں 6,70,000 طلبہ تعلیم سے جو ہے وہ محروم ہیں، یقیناً بہت زیادہ، جو سندھ کی بات کی جائے 17,600 تعلیمی ادارے متاثر ہوئے ہیں، اگر آپ یہ بات کریں 5,000 سے زائد اسکول مکمل تباہ، تو یہ چیلنج تو بہت بڑا ہے۔ اکیلے کیا آپ کے لیے ممکن ہوگا کہ اس چیلنج کو پورا کر سکے، یا پھر حکومتی مدد بھی اس میں درکار ہوگی؟ دیکھیے فرید صاحب، ہم اپنی کیپیسٹی میں جو کر سکیں اس کا ارادہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ ہم اپنی کیپیسٹی میں میکسیمم لیول پر جائیں، ایک اناؤنسمنٹ کریں، لوگوں کو اپنا کام دکھائیں، لوگوں پر اعتماد کی فضا بنائیں، اور بہت ساری آرگنائزیشنز ہم مل کے جس طریقے سے آلریڈی ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اس ایمرجنسی سچویشن میں، تو ہم ریہیبلیٹیشن میں بھی انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ اوورسیز ڈونرز بھی ہمیں الحمدللہ کوآپریٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر بھی کوآپریٹ کر رہا ہے۔ یہ کوآپریشن جب مزید بڑھے گی، ایون میں آپ سے عرض کروں، ٹرکش گورنمنٹل آرگنائزیشن جس میں آفاد ہے، دیانت ہے، اور بہت سارے اور ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ گراؤنڈ میں جو ہمارا کام دیکھ رہے ہیں، وہ اپنی ایگزیکیوشن کے لیے ہمیں امپلیمنٹیشن پارٹنر بنا رہے ہیں۔ وہ تعلیمی پروجیکٹ ہو، اسکولز کا پروجیکٹ ہو، وہ گھروں کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ ہو، وی آر ریڈی فار اٹ۔ رائٹ، وقت محدود ہے، میں آپ سے یہ پوچھ لینا چاہتا ہوں، دو ہم نے متاثرین یا متاثرہ سٹوریز ہم نے دکھائی ہیں، جس کے اندر ایک تو ہم نے بچوں کو دکھا دیا کوٹ ڈی جی کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ متی اللہ جو بلوچستان توبہ چکزئی کی، کیا کچھ ایسا میکانزم ہے آپ کے پاس کہ آپ ان لوگوں کی جو مزری ہے، ان کی دکھ و تکلیف ہے، اس کو کم کر سکیں اپنے بیت السلام ٹرسٹ کی مدد سے؟ جی فرید صاحب، بالکل، جیسا میں نے آپ سے شروع میں بھی عرض کیا، اس وقت ہماری 800 والنٹیئرز گراؤنڈ میں موجود ہیں۔ ہم ان سے کنیکٹ کرائیں گے، جو ریلیونٹ علاقے کے ہمارے نمائندے ہوں گے، ہم ان کو کنیکٹ کرائیں گے، وہاں پر ان کی ریکوائرمنٹ لیں گے، ہمیں ہیڈ آفس میں بھیجیں گے، اور ہماری جو ڈیسیجن ٹیم ہے، جو ڈیسیجن اتھارٹی ہے، اس کو ڈیسیجن لے کر ہم اس کی ایگزیکیوشن کریں گے۔ دیر نہیں کرنی ہے، یہ کام جلدی کرنے والے ہیں، اور وہ اگر وہاں ان کی ضرورت راشن کی ہے، وہاں ان کی ضرورت تعلیم کی ہے، یہ اسی بحال پاکستان کے پروجیکٹ کے انڈر ہم جو ہے ان سارے پروجیکٹس کو، ایون روزگار کی فراہمی لائیو اسٹاک کی صورت میں ہو، ان کی جو ہے وہ ایگریکلچر لینڈ کو دوبارہ ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کے گھروں کی تعمیر کے لیے ان کو رقم دینی ہے، اپنی نگرانی میں کنسٹرکشن کروا رہے ہیں، ہم آلریڈی اس وقت گراؤنڈ میں موجود ہیں، تو وی آر الحمدللہ اس وقت پریزنس بھی ہے، ایکسس بھی کر رہے ہیں، کام بھی ہو رہا ہے۔ تو آپ نے بالکل درست کہا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وقت محدود ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے جلد از جلد جو ہے وہ اس کے اندر ہم بات کر سکتے ہیں۔ وسیع شاہ صاحب، آپ اس کے اوپر کچھ مزید، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ایک مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور جلد از جلد، کیونکہ بہت کیٹاسٹروف بہت بڑا ہے، تباہی بہت زیادہ ہے،
جی ہاں، دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ پانی ایک تو اترنے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور اس سے آپ جانتے ہیں اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے، جو اور وہ ہو رہے ہیں وہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے. وہ کوئی بہت یعنی کہ راکٹ سائنس نہیں آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر پانی جو ہے وہ کچھ دن ٹھہرا رہے گا تو اس سے کس قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ پھوٹیں گی. اور جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پر تو نارمل حالات میں جو ہاسپٹلس ہیں ان کا کوئی حال نہیں ہے. کجا کہ اس قسم کی بیماریاں اگر پھوٹتی ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیے کہ ان کے حل کے لیے لوگ کہاں جائیں گے. اس سے کس قسم کا انسانی المیہ جو ہے وہ جنم لینے جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا اقوام متحدہ کا جو ہیڈ ہے وہ کوئی وجہ ہے تو وہ بھی یہاں تشریف لائے. وہ انہوں نے سوچا، انہوں نے دیکھا، اس کے اوپر وقت دیا اپنا، اور پھر انہوں نے بیانات جاری کیے. لاجب بات ہے انہیں بھی اس کے سائز کا اندازہ ہے. اگر کسی کو اس کیٹاسٹرفی کے سائز کا اندازہ نہیں ہے تو اس ملک کے حکمرانوں کو نہیں ہے، ارباب اختیار کو نہیں ہے. اس لیے کہ ان کا مسئلہ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کی پرائرٹی ہی نہیں ہے. دوسرے ایک چیز اور میں کہوں کہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے، ہم ہمیشہ سے کہتے رہے شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر اپنے حصے کی شمع جلائیں، مگر یہ حکومتوں کے کرنے کے کام ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ جو سندھ کا وہ کون سا راجو گینگ تھا کہ کون سا گینگ تھا، آپ لوگوں کے ہاتھ میں گنے دے دیں اور اسے کہیں جی اسے چھٹکارا حاصل کر لیں گے. وہ چھوٹو گینگ جو تھا وہ حاصل کر نہیں سکتے ہیں. تو آپ کتنی بھی ایفرٹ کیوں نہ کر لیں، یہ ادارے جو ہیں جب تک حکومتی سطح پر کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوگی تب تک آپ کو اس کے رزلٹ جو ہے وہ نہیں ملیں گے. اور ایک ضرورت اور پیش آتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنے بلدیاتی ادارے جو ہیں مضبوط آتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں. آج وہ ہوتے تو کم از کم فوری طور پر دادرسی کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ جو ہیں وہ وہاں موجود ہوتے، کوئی انتظامیہ ہوتی. یہ لوگ بھی جا کر کسی کا گریبان پکڑتے، یہ کسی کا گریبان پکڑتے، وہ آگے جا کے اپنے ایم پی اے کا ایم این اے کا گریبان پکڑتا. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی اس چیز کی. وسیع شاہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. ایک بریک لینی ہے ہم نے، اور حذیفہ رفیق آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے. بریک کے بعد آئیں گے تو اپنے اس پروگرام کے ذریعے وہ لوگ جن کی پکار سنی گئی ہے اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ان متاثرہ علاقوں تک پہنچ کر متاثرین کی آواز دکھائی جائے، پہنچائی جائے. اور انہی میں ایک متاثرہ خاتون ہاجرہ بی بی بھی ہے جس کے بارے میں ہم نے آواز 12 ستمبر کو اپنے اسی پروگرام میں اٹھائی تھی. ان کی پکار تھی کہ ان تک امداد نہیں پہنچ پا رہی ہے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر عبدالشکور صاحب، اور انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا کہ وہ یہاں ڈی جی خان کی بستی ماچھی کی رہائشی ہاجرہ مائی کو امداد پہنچائیں گے. آپ اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہاجرہ مائی کس قسمہ پرسی کی حالت میں تھی. پانی دور دراز علاقے سے لے کر آتی تھی، اس کے ساتھ بچے تھے، وہ امداد کے منتظر تھے. کوئی امداد ان تک نہیں پہنچی تھی. بر وقت امداد ان کے لیے بہت ضروری تھی، جو کہ عبدالشکور صدر الخدمت فاؤنڈیشن انہوں نے ہم سے اس کا وعدہ کیا، اور یہ امداد ان کے بیٹوں نے وصول بھی کی. اور اس بات کا شکریہ بھی ادا کیا نہ صرف نیو نیوز کا، اس پروگرام کا، بلکہ الخدمت فاؤنڈیشن کا، کہ وہ وہاں تک پہنچے، ان کی پکار سنی گئی، اور جو امدادی سامان ان کو چاہیے تھا اس امدادی سامان کو انہوں نے وصول بھی کیا. یہ وہ صورتحال ہے اور یہی وہ مقصد ہے کہ کسی ایک بھی متاثرہ شخص تک اگر اس کی پکار سن لی جائے، اس تک امداد پہنچ جائے، تو ہمارا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. اور جو بات اب سے پہلے وسیع شاہ صاحب نے کی کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنے حصے کی ایک شمع ضرور جلانی چاہیے، جو کہ ہم یہ کر بھی رہے ہیں. وسیع شاہ صاحب، یہ ہمارا ایک 12 ستمبر کو گزشتہ ہفتے ہمارا یہ پکار تھی ہاجرہ مائی کی، جو کہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم نے کنیکٹ کرایا، اور کوشش ہماری تھی اور ان تک امداد پہنچی ہے. تو وہ آپ کی بات کہ اپنے حصے کی شمع ہر کسی کو جلانی چاہیے. دیکھیے میں اب وہ اس لیے نہیں کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں، اور ہمارے ادارے نے تو آپ دیکھیے چودھری عبدالرحمان صاحب نے ڈے 1 سے ہی فوری طور پہ جو ٹرانسمیشن جن کا آغاز ہوا تھا ان میں سے ہمارا ادارہ جو ہے وہ سر فہرست تھا. پھر یہ ہے کہ چوہدری صاحب نے جو اپنے جو مختلف یعنی کہ یونیورسٹیز کے جو گروپس ہیں اور جو یونیورسٹیز کی جو تنظیمیں ہیں ان سب کو ان کی کوآرڈینیشن کی گئی. اور مجھے یاد ہے کہ میاں عمران مسعود صاحب جو تھے وہ بھی تھے اور دیگر لوگ بھی تھے. تو غالباً 40-50 لاکھ کا ان کا ٹارگٹ تھا کہ اس اتنی رقم سے ہم اس کا آغاز کریں گے. تو مگر دیکھیے افسوس کس بات کا، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک ایسا سیکٹر جو کہ ایجوکیشن سیکٹر ہے اس نے تو پھر اپنے حصے کا کام کیا اور آغاز کیا. اس کے علاوہ کتنے سیکٹرز ایسے ہیں جنہوں نے اس ملک سے
खरबा रुपए जो है वो बनाए हैं। लेकिन अपना किरदार उनका जो है आप वो अभी आज भी- तक मुझे बताइए किसी जानिब से भी जिस किस्म की ये कोऑर्डिनेटेड एक एफर्ट थी कि एजुकेशन सेक्टर के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि हम अपना किरदार अदा करेंगे। ये टेलीविज़न का प्लेटफॉर्म है, उसका भी जो एयर टाइम है वो भी आप देते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। मुझे आप बताइए कि अब तक कितने दीगर ऐसे इदारे हैं जिन्होंने इसका ऐलान किया? बार उन्होंने अपना काम करना चाहिए, उस चीज़ के ऊपर अपने हिस्से की शमع जलानी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त करस्पॉन्डेंट है मुजम्मिल हुसैन, जो कि नुमाइंदा न्यू न्यूज़ हैं खैरपुर से। उनसे भी बात करते हैं कि वहाँ की सूरत हाल क्या है। मुजम्मिल साहब, खैरपुर में इस वक्त सूरत हाल क्या है? मुतासरीन किन चीज़ों के बारे में इस वक्त इमदाद के मुंतज़िर हैं? किस तरह की चीज़ें उन तक पहुँचनी चाहिए, ये ज़रा कुछ बताइएगा हमें। खैरपुर का जिला जो है ना वो इंतहा मुतासिर है। ये सिंध का सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से दूसरा जिला है, जिसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। यहाँ 3 MNA हैं और 6 MPs हैं, जो कि नजर ही नहीं आते। मुख्तलिफ NGO, मुख्तलिफ जो सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग यहाँ ये इंजेक्शन ज़्यादा लगाइए कि इलाके में जो कोटीजी में, फैजगंज में, ट्रीमीवा, सिंगरी और सोदे ये हालत है। जो घर जो है वो बिल्कुल बैठ गए हैं, ये समझे कि मिट्टी का ढेर हो गए हैं। इमदाद पहुंची उन तक? इमदाद कहाँ पहुंची? वो कह रहे हैं कि हमें ना इमदाद पहुंच रही है। हम कहते हैं कि इमदाद दे दें, टेंट दे दें, कम से कम हमें रहने को। रोड पे रह रहे हैं वो, घर अपने उनके खत्म हुआ है, रिहाइश की हुई है। जानवर बीमार हैं, वो कह रहे हैं वैक्सीन लगाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। अब बीमार जानवर मर रहे हैं हमारे, लेकिन हमें वैक्सीन तक की यहाँ नहीं मिल रही है। इसके अलावा गैस्ट्रो, मलेरिया और टाइफाइड बच्चों में इतनी बीमारी हो रही है, मुख्तलिफ अस्पतालों में 1000 से ज्यादा बच्चे दाखिल एडमिट हैं। अच्छा, आपने बताया कि बच्चे दाखिल हैं, ये अभी टेंट की ज़रूरत है, खाने पीने की अशिया, इसके अलावा और क्या बुनियादी अशिया जिसकी अशद या फौरी ज़रूरत है? वो कहते हैं हमें सबसे पहले तो हमें पानी निकाला जाए कि हम कम से कम जगह बनाए अपनी रहने की। चले भाई पानी नहीं निकाल रहे तो उनको टेंट देते हैं, टेंट नहीं दे रहे तो खाना तक नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि एक अगर किसी जगह में किसी टेंट में कोई दे रहा है खाना, तो वो भी ऐसे उबले से चावल दे के एक जगह चले जाते हैं। अगर हम 6 आदमी हैं तो 6 आदमियों में 1 पाव या आधा किलो चावल हम कैसे खा पाएंगे? नहीं खा सकते, हमारी खुराक भी सही नहीं दे रहे हैं। और किस तरह की वबाई अमराज फूट पड़े हैं यहाँ पे? कोई यहाँ पे बीमारियां भी हैं? चमड़े की बीमारी की बहुत ज्यादा है, गैस्ट्रो बहुत हो रहा है, टाइफाइड यकीन करें दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं यहाँ पे। दवाइयाँ गायब हो गई हैं यहाँ, टाइफाइड की और मलेरिया की दवाइयाँ। बहुत शुक्रिया आपका मुजम्मिल हुसैन साहब, आप हमारे न्यू न्यूज़ के करस्पॉन्डेंट खैरपुर से थे। आपका बहुत शुक्रिया। ये इलाके की ये तकलीफ़देह सूरत हाल है और यकीनन ये पुकार है उन लोगों की जो हम पहुँचा रहे हैं। यहाँ तक इमदाद पहुँचनी चाहिए और उन लोगों तक हम कनेक्ट भी करेंगे, कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुक़य्यर हज़रात या वो इदारे जो कि फ़लाही और रफ़ाही काम कर रहे हैं। सैयद वसी शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आप मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, फ़रीद रीस को इजाज़त दीजिएगा। अपने इस प्रोग्राम में यही पुकार हम उठाते रहेंगे, पहुँचाते रहेंगे और कोशिश और उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ तक इनकी जो तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो।